अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। चौधरी निसार चला हुआ कारतूस हैं या इस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा मोरे, क्योंकि जब भी इस किस्म का कोई मरहला आता है जिसके बारे में ये राय या ये ख़याल या गुमान आए कि पाकिस्तान के अंदर अब कुछ सियासी हलचल मचने वाली है, चौधरी निसार का नाम मंजर आम पर आ जाता है और फिर ये कहा जाता है कि जनाब चौधरी निसार आ गए हैं, अब देखें क्या हो जाएगा, अब देखें कैसी सूरत हाल बदलेगी, अब देखें कि कैसे पाकिस्तान के सियासी जमूद को तोड़ा जाएगा। आपको याद है कि कुछ अर्सा पहले चौधरी निसार साहब ने जब पंजाब असम्बली का हल्फ लेना था तो उससे पहले भी इस किस्म की खबरें उड़ाई गई कि जनाब चौधरी निसार आ रहे हैं, अब पंजाब के अंदर तब्दीली आ जाएगी, चौधरी निसार साहब मुस्लिम लीग नून में जा रहे हैं, चौधरी निसार साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, चौधरी निसार साहब आ गए तो बस सब कुछ एकदम हो जाएगा, चौधरी निसार साहब आ गए हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा मोरे हैं। और इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट, इसका मतलब ये है कि अब पंजाब में तब्दीली के लिए बिल्कुल यकसू हो चुकी है। इस किस्म की सारी बातें की जा रही थी, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि चौधरी निसार साहब आए, उन्होंने हल्फ लिया और हल्फ लेने के बाद खामोशी से जाकर चक्री में बैठ गए और उसके बाद उनकी तरफ से कोई सियासी हिलजुल नहीं हुई। लेकिन अब फिर दोबारा चौधरी निसार साहब की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जनाब तैयार हो जाएं, मैं आ गया हूँ, और उनकी तरफ से ये ऐलान सामने आया कि अब मैं सियासत के अंदर फ़ाल किरदार अदा करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और मैं मुस्तकबिल की जो सियासत है उसके अंदर बहुत अहम किरदार अदा करूँगा। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि मैंने अपने राब्ते शुरू कर दिए हैं, लोगों के साथ मुलाकातें शुरू कर दी हैं, लोगों के साथ राब्ते शुरू कर दिए हैं और अपने तमाम चाहने वालों के साथ मिलकर मैं को मुस्तकबिल का लाहे अमल तैयार करूँगा। चौधरी निसार साहब क्या करने जा रहे हैं? वो कौन सा ऐसा तीर है जो अब उनकी तरकिश में रह गया, जो वो चलाने जा रहे हैं? और क्या वाकई कोई ऐसी तब्दीली आ रही है जिसके अंदर चौधरी निसार को अहम किरदार अदा करेंगे? इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले बात करेंगे एक और चौधरी की, और वो चौधरी हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, जिनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब के साथ। और ये मुलाकात कुछ ज़्यादा खुशगवार इस वजह से नहीं रही कि इस मुलाकात के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो एक मुलाकात कर बैठे हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब से, उसी का रोना रोया जाता रहा और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बार बार इस बात का जवाब देना पड़ा कि भाई मैं आसिफ अली ज़रदारी साहब से क्यों मिला। चौधरी साहब की मुलाकात हुई इमरान खान साहब के साथ और इस मुलाकात में चौधरी परवेज़ इलाही के साथ चौधरी मोनस इलाही और तारिक बशीर चीमा साहब भी मौजूद थे, जबकि इमरान खान साहब के साथ शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद और असद उमर साहब ये मौजूद थे। और इस मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी साहब ने उन तमाम सवालात को अपनी ज़ुबान दी जो इमरान खान साहब चौधरी परवेज़ इलाही साहब से पूछना चाह रहे हैं। यानी जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उन्होंने इमरान खान के तर्जुमान के फ़राइज़ अंजाम दिए और इमरान खान साहब को खुश करने का उन्होंने कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। इस मुलाकात के अंदर जैसे ही इस मुलाकात का आगाज़ होता है तो सबसे पहले ये बात होती है कि जनाब इमरान खान साहब और हम सब जो है ये बात जानना चाहते हैं कि आप आसिफ अली ज़रदारी साहब से क्यों मिले। तो चौधरी साहब ने कहा कि जनाब ये मैंने तो 2-3 मरतबा बता चुका हूँ, टीवी इंटरव्यू पर भी बता चुका हूँ, और जबकि मैं इस मुलाकात में जाने से पहले मैं जो है वज़ीर आज़म ऑफ़िस को मैंने इजाज़त ली थी कि जनाब मैं जाके आसिफ अली ज़रदारी साहब से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे आप बार बार कटहरे में क्यों खड़ा कर देते हैं? तो जिस पर उनको ये जवाब दिया गया कि जनाब आपने इजाज़त नहीं ली थी, आपने इनफैक्ट इतला दी थी। चौधरी मोनस इलाही साहब ने आज़म खान साहब को फ़ोन किया था और उनको फ़ोन करके ये कहा था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब आसिफ अली ज़रदारी साहब से मिलने जा रहे हैं, लेकिन इस इतला से पहले ही टीवी पर टिकर चल रहे थे कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब आसिफ अली ज़रदारी साहब से मिलने बिलावल हाउस जा रहे हैं, बैरियर टाउन लाहौर में। तो अगर आपने इनसे मुलाकात करनी थी तो कम से कम आपको इमरान खान साहब से इजाज़त लेनी चाहिए थी, क्योंकि आप हमारे बहुत जो करीबी इत्तेहादी हैं और पंजाब में आपका बड़ा असर व रसूख है और पंजाब गवर्नमेंट आप ही के बलबूते पर कायम है। और अगर आप इस तरीके से अचानक चले जाएंगे तो फिर लोगों को ये कहने का मौका मिला है कि देखें जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब कोई नई गेम करने जा रहे हैं और उस गेम का नुकसान पीटीआई को होगा। और पीटीआई के अंदर से खासे सवालात इस बारे में उठ रहे थे जिस पर आपसे बात करना ज़रूरी थी, और इस मुलाकात के अंदर इसी तमाम सूरत हाल को हमने डिस्कस करना था और इसीलिए आपको यहाँ पे ज़हमत दी गई।
چودھری صاحب نے اپنا روایتی موقف ان کے سامنے پیش کیا کہ جناب آصف علی زرداری صاحب ایک تو علیل ہیں، ان کی میرا ان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، میں نے ان کی عیادت کرنی تھی، اور دوسرا معاملہ یہ تھا کہ جب پنجاب کے اندر سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے تو آصف علی زرداری صاحب نے میری ایک فون کال پر اپنے امیدوار کو دستبردار کرا لیا تھا، اور اگر وہ اپنا امیدوار دستبردار نہ کراتے تو پھر پنجاب میں سینٹ کے الیکشن بلا مقابلہ ہونا ناممکن تھے، اور اس کے لیے ان کی شکر گزاری ضروری تھی، اور اسی شکر گزاری کے اظہار کے لیے میں بلاول ہاؤس گیا اور جا کے ان سے ان کا شکریہ ادا کیا، اور اس کے علاوہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لیکن عمران خان صاحب آپ کو معلوم ہے کہ جس بات پہ ان کا فوکس میں آ جائے تو وہ چیزیں کچھ زیادہ جلدی ختم نہیں ہوتی۔ خیر، اس ملاقات کے اندر اس حوالے سے خاصی دیر گفتگو ہوئی، لیکن جو پی ٹی آئی کے چودھری پرویز الہی صاحب اور ان کی جماعت پر تحفظات ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں، اور خاص طور پر طارق بشیر چیمہ صاحب کے حوالے سے بھی اب بہت زیادہ ان کو ریزرویشنز ہیں، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے، انہوں نے اس ملاقات کے اندر بھی اس بات کا برملا اظہار کیا کہ طارق بشیر چیمہ صاحب کابینہ کی کارروائی کے اندر کسی بھی طریقے سے کچھ زیادہ گرم جوشی اور اس کا مظاہرہ نہیں کرتے، اور اپنی وزارت کے بارے میں بھی ان کا کوئی اتنا زیادہ کنٹرول نہیں ہے، جبکہ بار بار وہ 2-3 مرتبہ میڈیا پر آ کر اس بات کا بھی برملا اظہار کر چکے ہیں کہ جو پرائم منسٹر کا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے یہ پرائم منسٹر اس کو از خود دیکھ رہے ہیں، وزارت ہاؤسنگ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جس سے ہمیں سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر کابینہ کا ایک رکن اٹھ کے میڈیا پر آ کے برملا آن ریکارڈ یہ بات کہتا ہے کہ جناب وزیر اعظم اپنی من مرضی کر رہے ہیں اور ہماری وزارتوں پر ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، تو اس سے ہمیں خاصی سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا طارق بشیر چیمہ کو آپ سمجھائیں، ادروائز میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ طارق بشیر چیمہ صاحب کی وزارت کو ہی تبدیل کر دیا جائے، لیکن صرف آپ کے ساتھ چونکہ ریلیشن ہے لہٰذا اس وجہ سے آپ کے ہم اس وزارت کے بارے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن ان سے کہیں کہ آپ اپنی کارکردگی کو بہتر بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چودھریوں پر یہ بھی جتا دیا کہ جناب یہ جو 6 اضلاع ہیں جن کا آپ نے ہم سے مکمل طور پہ کنٹرول مانگا ہوا ہے پنجاب کے، آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے ان اضلاع میں کسی قسم کی اس وقت سے مداخلت نہیں کی جب میں لاہور آیا تھا، آپ سے ملا تھا اور چودھری صاحب کی عیادت کی تھی، چودھری شجاعت صاحب کی، تو اس کے بعد بھی اگر آپ اس طرح کر کے ملیں اور ہمیں نظر انداز کر کے آپ ہمارے سیاسی مخالفوں کے ساتھ جا کے ہاتھ ملائیں تو یہ درست بات نہیں ہے، کیونکہ اس جو آپ کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے اس میں یہ بات طے ہے کہ ان جو 6 اضلاع ہیں ان کے اندر ہم کوئی تقرر و تبادلہ آپ سے پوچھے بغیر نہیں کریں گے، اور دیکھیں ہم ابھی تک اپنی اس بات پہ کس طرح قائم ہیں کہ ہم نے اس بارے میں کوئی تقرر و تبادلہ آپ سے پوچھ کے نہیں کیا۔ خیر، اس حوالے سے خاصی گفتگو ہوئی، لیکن ملاقات کچھ زیادہ خوشگوار نہیں ہوئی، کیونکہ عمران خان صاحب جو سوچ رہے ہیں ان کے نزدیک جو ان کا موٹو ہے اس وقت وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اگلے الیکشنز کے سیٹ اپ سے پہلے، اناؤنسمنٹ سے پہلے کچھ ایسا نہ ہو جائے جو ان کے لیے ان ایکسپیکٹڈ ہو۔ دیکھیں، اگر آصف علی زرداری صاحب چودھری پرویز الہی صاحب سے ملے تھے تو وہ بھی اگلے الیکشنز کے لیے ہی ملے تھے، کیونکہ چودھری صاحب کا پیپلز پارٹی کے ساتھ جو انٹریکشن رہا ہے اور جو 5 سال ان کی گورنمنٹ کے اندر وہ ان کے الائی رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کس طریقے سے معاملات کو آگے چلاتی ہے، اور دوسرا عمران خان کی چودھری صاحب سے ملاقات ہو یا آصف علی زرداری کی چودھری صاحب سے ملاقات ہو، دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ مقصد ہے مسلم لیگ نون کو پنجاب میں سیاسی طاقت کو حاصل کرنے سے روکنا، یا جہاں جہاں پر ان کو روک لگائی جائے اس کو روک لگانا۔ اور جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ چودھری نثار صاحب کو جو متحرک کرنے کا انہوں نے اپنے آپ کو سیاست میں دوبارہ واپس لانے کا اور فعال کردار ادا کرنے کا جو اعلان کیا ہے، اس کے پیچھے بھی یہی مقصد کار فرما ہے کہ نون لیگ کی پولیٹیکل سٹرینتھ کو کس طریقے سے کرٹیل کیا جائے، کیونکہ نون لیگ کی طرف سے تو واضح اعلان آ گیا، مریم صاحبہ نے بھی کہہ دیا کہ جناب چودھری نثار صاحب کے لیے تو معاملہ بالکل بند ہے، اور نواز شریف صاحب نے شہباز صاحب کو خود فون کر کے کہا کہ آپ کے ساتھ ان کا چونکہ تعلق ہے لہٰذا آپ اس تعلق کو اپنے تک ہی محدود رکھیں، اور پارٹی کے لیول پر اس پہ بڑا انریسٹ پھیل رہا ہے۔ اور پھر شہباز شریف صاحب نے کامران خان صاحب کے ساتھ انٹرویو میں اس بات کا برملا اظہار کیا کہ چودھری نثار کی دوستی مجھے بہت مہنگی پڑ رہی ہے اور اب ہمارے ان کے ساتھ راستے جدا ہو چکے ہیں، ان کو یہ بات کا اعلان کرنا پڑا۔ اب اس کے نتیجے میں چودھری نثار کے پاس اب کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ چودھری نثار کے پاس اب صرف 2 آپشن رہ جاتے ہیں، یا تو وہ بلے کے نشان پر الیکشن لڑیں، یعنی
وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں اور اپنا جو اگلا ان کا سیاسی سفر ہے وہ پی ٹی آئی کے بینر کے نیچے کریں. لیکن یہ فیصلہ عمران خان صاحب کے لیے خاصا مشکل ہوگا، کیونکہ اب جو چودھری نثار ہیں ان کو پارٹی میں لانے کے لیے انہیں غلام سرور خان کی جو ناراضگی ہے وہ مول لینا پڑے گی، کیونکہ چودھری نثار اور غلام سرور خان دونوں ایک دوسرے کے سخت سیاسی حریف ہیں اور ایک جگہ پر دونوں بیٹھ نہیں سکتے. لہٰذا چودھری نثار کو لانے کی قیمت غلام سرور خان کو جانے کی صورت میں ادا کرنی پڑے گی، اور عمران خان صاحب یہ فیصلہ کیسے کرتے ہیں یہ دیکھنے کی بات ہے. دوسرا آپشن چودھری نثار صاحب کے پاس یہ ہے کہ وہ ماضی کی طرح جیپ کے نشان پر قائم ہو جائیں اور جیپ کے نشان پر الیکشن لڑیں. اگرچہ ان کی جیپ پچھلے الیکشن میں برے طریقے سے ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئی تھی اور وہ چل نہیں پائی، اس کے رنگ پسٹن بیٹھ گئے، اس کے ٹائر پھٹ گئے، لیکن اب شاید ان کو اس بات کی امید دلائی گئی ہے کہ آپ کو نئی جیپ دیتے ہیں اور اس جیپ کا انجن بھی بڑا طاقتور ہوگا، ٹائر بھی نئے ہوں گے اور اس میں آپ کو یہ جیپ آپ اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں. اور اس کے لیے جو جیلم سے آگے والا جو پنجاب ہے جو اٹک تک جاتا ہے اس کی نگرانی چودھری نثار صاحب کے سپرد کر دی جائے، اور جنوبی پنجاب جس طریقے سے ترین گروپ الگ ہو رہا ہے تو جنوبی پنجاب میں بھی نون لیگ کو روکنے کے لیے ترین گروپ کی سرپرستی کی جائے اور اس طرف چودھری نثار اور ان کے جو حمایتی ہیں ان کی سرپرستی کی جائے. تو مسلم لیگ نون کے لیے جو جگہ ہے پنجاب کے اندر اس کو محدود کیا جائے. یہ میرا خیال ہے کہ اس وقت اسٹریٹجی ہے، کیونکہ نون لیگ کی طرف سے ابھی تک وہ جو مفاہمت کے لیے جو فارمولہ دیا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، نون لیگ نے ابھی تک اس اسٹیبلشمنٹ کے فارمولے کو ابھی تک کچھ زیادہ اس کے اوپر کوئی یس یا نو کا آنسر نہیں دیا، جس کے نتیجے میں جو پلان بی ہے جس کا میں نے آپ کے ساتھ کل کے ویلاگ میں ذکر کیا تھا اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کا میرا خیال ہے حتمی فیصلہ کیا جا چکا ہے. اگرچہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت افغانستان والے معاملے میں خاصی حد تک بزی ہے، لیکن یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر بھی ان کو کچھ نہ کچھ سپیس ڈیفینیٹلی ملے گی، کیونکہ انٹرنلی اگر پولیٹیکل انریسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے بہت زیادہ حد تک تو پھر اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی حتمی فیصلہ کرنا ہی پڑے گا، اور اس کے لیے جو لائن اپ ہے اس کو ابھی سے ریڈی کرنا پڑے گا، کیونکہ بھئی اگر آپ نے وہ لائن اپ کو تیار نہ کیا تو پھر اس کے سنگین نتائج ہوں گے. اور مسلم لیگ نون بھی اب اس بات کو سمجھ رہی ہے، اس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے اس کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اس معاملے سے باہر نکلنے کے لیے کیا فیصلہ کرتی ہے. اب بات کرتے ہیں آپ کی چند آراء پر. پرویز راشد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بہتر ہے اس بات کو ہائی لائٹ کریں، قانون اور قواعد کی کھلم کھلا خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن اور عدالت نے نوٹس نہیں لیا، علی امین گنڈا پور کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اس دھاندلی میں تمام ادارے بھی ملوث ہیں. لگتا یہی ہے. یہ پرویز راشد صاحب کا جو سوال ہے یہ بیس کرتا ہے وہ میرے کل والے ویلاگ پر جو علی امین گنڈا پور کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، جو لوگوں کو پیسے دے رہے تھے اس پر. علی امین صاحب کے خلاف کارروائی تو بالکل ہونی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن جو آزاد کشمیر کا الیکشن کمیشن اور عدلیہ ہے وہ پاکستان کے الیکشن کمیشن اور پاکستانی سپریم کورٹ کے تابع نہیں ہیں، وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہیں. اور نوٹس تو نہیں لیا الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر نے اس ساری صورتحال پر. البتہ آج جو آزاد کشمیر کا الیکشن کمیشن ہے اس نے عمران خان کو ایک خط لکھا ہے اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس قسم کی شکایات آ رہی ہیں کہ پاکستان کے پیسے آزاد کشمیر میں خرچ کیے جا رہے ہیں، اس معاملے کا آپ نوٹس لیں، کیونکہ اس سے الیکشن کی ساکھ پر خاصے سوالیہ نشان اٹھ جائیں گے. میرا خیال ہے الیکشن کمیشن کو آزاد کشمیر کے یہ خط لکھنے کی بجائے از خود کارروائی کرنی چاہیے تھی اور علی امین گنڈا پور کو یہ جو پیسے بانٹنے پر روکنا چاہیے تھا. بلکہ وہ جس حلقے میں وہ گئے تھے 76 کا شاید حلقہ تھا، یہ پتہ نہیں کون سا تھا، اس حلقے میں ان کے داخلے پر پابندی لگانی چاہیے تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو موومنٹ ہے اس کو ریسٹرکٹ کرنا چاہیے تھا. سخت وارننگ دی جانی چاہیے تھی کہ اگر دوبارہ ایسی کوئی بات آپ نے کی تو آپ کو آزاد کشمیر سے نکلنے کا حکم دے دیں گے، تاکہ آپ دوبارہ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر میں آ کے دوبارہ کوئی ایسی کارروائی نہ کر سکیں. زاہدہ کمل صاحب کا کہنا ہے کہ ایسی خبر تو ٹی وی پر نہیں آئی اٹارنی جنرل کے حوالے سے. وہ آپ کو یاد ہے کہ کل میں نے اٹارنی جنرل کے حوالے سے ویلاگ کیا تھا جس میں یہ بتایا تھا کہ اٹارنی جنرل نے عمران خان کو اپنے دلائل سے اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے جو متنازع شکیں ہیں ان کو واپس لے لیں. میرا خیال ہے کہ زاہدہ صاحب آج کا جو اخبارات ہیں ان کا مطالعہ کریں، وہاں پر یہ تمام خبریں شائع ہیں اور خاص طور پر روزنامہ جنگ کے صفحہ 3 پر یہ خبر
موجود ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اٹارنی جنرل آف پاکستان نے حکومت کو متنازع شکیں واپس لینے پر آمادہ کر لیا، اور خبر موجود ہے، تو لہٰذا اس بات کی تصدیق ہے کہ وہ خبر جو میں نے دی تھی کل آپ کو وہ بالکل درست تھی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔